बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर कसीम हाज़िर खिदमत है। आज 2 रमज़ानुल मुबारक बरकतों का महीना, जिसका आज भी आगाज़ ही समझा जाएगा। दुनिया भर के मुसलमान इस महीने के फ़यूज़ व बरक़ात समेट रहे हैं और हमारे ARYQ टेलीविज़न के वो नाज़रीन जो दुनिया भर में बैठे इस टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इस गुफ्तगू से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हम आज भी कल ही के प्रोग्राम का तसलसल आगे बढ़ाएंगे। इस बाबरकत महीने के फ़ज़ाइल और इसकी अहमियत और फजीलत, ये आज का हमारा मौजू है। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हमारे मेहमान जनाब पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान ज़ेब सज्जादा ईदगाह शरीफ रावलपिंडी हैं। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी आज भी हुई। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ है और कल भी आपने इस हवाले से बहुत बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू फरमाई। इस हवाले से आप ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज़ रमज़ान कैसे फरमाते थे? तालीमात नबवी इस हवाले से क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन कल भी हमने रमज़ान मुबारक और रोज़े के एतबार से गुफ्तगू की। आपने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक का आगाज़ कैसे फरमाते थे। क़िबला में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल रमज़ान पे खुतबा इरशाद फरमाया, जिसको इमाम बहकी नकल करते हैं और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। तो मैं कुछ कहूँ तो उसके क्या, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ही खुतबा आपके आगे जल्दी से अर्ज़ कर देता हूँ, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल फरमाते हुए रमज़ान मुबारक के आगाज़ में इरशाद फरमाया। डॉक्टर सलमान फ़ारसी रावी हैं, इमाम बहकी ने नकल किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल रमज़ान पे सहाबा की मजलिस में खुतबा इरशाद फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया, ऐ सहाबा, तुम में वो मुबारक महीना आने वाला है जिसमें एक रात ऐसी है कि उस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर होगी। ये लैलतुल क़द्र की तरफ इशारा है, जिसको रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने का हुक्म है। हुज़ूर ने फरमाया वो महीना आ रहा है। ये एक लफ्ज़ वो है जो हुज़ूर ने इस्तक़बाल रमज़ान फरमाते हुए, रमज़ान का इस्तक़बाल फरमाते हुए सहाबा में इरशाद फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया वो महीना आया है, वो महीना आ रहा है जिसके रोज़े अल्लाह ताला ने तुम पे फ़र्ज़ किए हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि वो महीना है जिसकी रातों का क़याम कुर्ब इलाही का ज़रिया है। मुहद्दिसीन ने कहा है इससे मुराद नमाज तरावीह भी है, यानी क़यामुल लैल रमज़ान में सलातुत तरावीह भी कहा जाएगा। तो इसमें रात को जो तरावीह पढ़ेगा, जो रात को क़याम करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको अपना कुर्ब अता फरमाएगा। हुज़ूर ने फरमाया वो महीना आ रहा है जिसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी वैसे गैर रमज़ान में अगर कोई नफल पढ़ेगा तो नामा अमाल में नफल का सवाब मुरत्तब होगा, और कोई फ़र्ज़ पढ़ेगा तो कई गुना बढ़ के फ़र्ज़ का सवाब है, फ़र्ज़ का सवाब नामे अमाल में मुरत्तब होगा। हुज़ूर ने फरमाया रमज़ान वो महीना है जिसमें अगर कोई नफल पढ़ेगा तो अल्लाह ताला नामे अमाल में फ़र्ज़ का सवाब मुरत्तब फरमाएगा, और अगर कोई फ़र्ज़ पढ़ेगा तो अल्लाह करीम 70 गुना बढ़ा के उसका सवाब नामे अमाल में मुरत्तब फरमाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये सब्र का महीना है और इसमें सब्र की जज़ा जो है वो जन्नत है। हुज़ूर ने फरमाया रमज़ान गम गुसारी का महीना है, यानी इसमें जो गुरबा की मदद करता है, जो गरीबों की मदद करता है, मिस्कीनों की मदद करता है, अल्लाह ताला उस पर रहमत फरमाता है। और फिर अगर कोई इसमें गरीबों की मदद करे, मिस्कीनों की मदद करे, तो ये ना सोचे कि रमज़ान में अगर मैं लोगों को ही बांटता रहा तो खुद क्या खाऊंगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो इसमें ऐसे करता है अल्लाह ताला उस मोमिन के रिस्क में कई गुना इजाफा फरमा देता है, अल्लाह ताला उस मोमिन के रिस्क में इजाफा फरमा देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस महीने में जो किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराएगा अल्लाह करीम उसको जहन्नुम से दूर फरमा देगा, अल्लाह करीम उस पर रहमत के दरवाजे खोलेगा और अल्लाह करीम उसको रोज़ेदार के बराबर अजर अता फरमाएगा। यानी जो रोज़ेदार को रोज़ा रखने का अजर मिलेगा वो उसको इफ्तार करवाने का अजर मिलेगा। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर हम में से कोई इसकी इस्तात रखता नहीं है कि किसी को रोज़ा इफ्तार कराए, फिर क्या करें? हुजूर ने फरमाया कि गोया कि अल्लाह क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखेगा। हुजूर ने फरमाया तुम किसी को खजूर, ये मैंने तबसरा किया है, हुजूर ने फरमाया कि तुम किसी को एक खजूर खिला दो, किसी को एक दूध का घूंट पिला दो, एक पानी का जाम पिला दो, अल्लाह ताला तुम्हें वो अजर अता फरमाएगा जो रोज़ेदार को रोज़ा रखने पे अता फरमाएगा। फिर हुजूर ने फरमाया ये वो अशरा है जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा
جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا رمضان میں 4 چیزیں کرو، استقبال رمضان میں حضور نے فرمایا 4 چیزیں اس مہینے میں کرو۔ 2 وہ چیزیں جو تمہارے رب کی رضا کا باعث بنے گی، اور 2 وہ چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں جو رب کی رضا کا باعث بنیں گی، حضور نے فرمایا اس میں لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں استغفار کی کثرت کرو۔ اور دوسری 2 چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، حضور نے فرمایا اس رمضان المبارک میں کثرت سے اللہ سے جنت کی دعا مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ وہ خطبہ ہے جو حضور نے خود استقبال رمضان پہ عطا فرمایا۔ استقبال رمضان کے حوالے سے تو آپ نے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے سے ہی ہماری رہنمائی فرما دی، اور قیام اللیل کا بھی آپ نے تذکرہ فرما دیا۔ قبلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کو یہ ماہ مقدس کیسے گزارنا چاہیے آخر تک؟ ڈاکٹر صاحب، حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں خاص اہتمام فرمایا کرتے۔ بہت سے معاملات ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جو ہمیں نظر آتے ہیں فالو کرنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں جو عمل فرمایا کرتے تھے، ان میں سے میں چند آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہ فرماتی ہیں، اور امام باقی اس کو نقل کرتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک آتا تو حضور علیہ السلام عبادت اور ریاضت میں کثرت فرما دیا کرتے۔ ویسے تو حضور علیہ السلام ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے، لیکن رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام جو اپنی عبادت کا معمول تھا اس میں مزید کثرت فرما دیا کرتے، مزید عبادت فرمایا کرتے، مزید نوافل فرمایا کرتے۔ اور رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام فرماتے، ہر حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ خشیت الہی کا جو دل میں جذبہ ہے، رمضان کو ایک فیسٹیول کے طور پہ نہیں منانا کہ راتوں کو کرکٹ کھیلنا ہے اور جو ہے وہ دن کو جو ہے وہ اپنے دیگر معاملات میں ویسے ہی مصروف رہنا ہے اور ویسے ہی مصروف رہنا ہے اپنے کام کرنے۔ رمضان میں حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ خشیت الہی کا درس دے کر رمضان میں اللہ سے کام پو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ اس میں اللہ کریم توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پھر سحری و افطاری کی ڈاکٹر صاحب اس کا حضور خاص اہتمام فرماتے۔ آج کل بعض لوگ ایسے ہیں جو سحری نہیں کرتے، رات کو ڈنر کریں گے، لیٹ نائٹ ڈنر، اور پھر سو جائیں گے کہ بھائی چلو صبح دفتر جانا ہے، رات کو ڈنر کر کے سو جاتے ہیں، روزہ شروع ہو جائے گا۔ اور بھائی فجر کون پڑھے گا؟ ایک تو فجر پڑھنے کے لیے آپ کو اٹھنا ضروری ہے، اور دوسرا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سحری ضرور کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی حدیث مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سحری ضرور کرو کیونکہ سحری ہمارے اور دیگر اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرتی ہے، اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرتی ہے۔ پھر قیام اللیل جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، رمضان کی راتوں میں عبادت کی کثرت کرنا، یہ حضور کا معمول میں ہمیں ملتا ہے۔ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کی رات کو ایمان اور احتساب سے قیام کیا، گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس سے مراد محدثین نے تراویح بھی لی ہے۔ پھر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام کے معاملات رمضان میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور صدقات و خیرات میں کثرت فرما دیا کرتے، صدقات میں کثرت فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ویسے حضور ہمیشہ سخاوت فرمایا کرتے، لیکن رمضان میں حضور کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی۔ آج بھی جو رمضان میں ڈاکٹر مدینہ شریف جاتا ہے اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں منظر کہ وہاں سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوئی ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں اپنی سخاوت کو بڑھا دینا یہ حضور کے معاملات سے ملتا ہے۔ پھر معاملہ ختم قرآن، حضور ہر سال رمضان میں قرآن کا دور فرمایا کرتے۔ کوشش کرے ہر مسلمان کہ کم سے کم ایک قرآن کریم رمضان المبارک میں ختم کرے، اگر خود پڑھ نہیں سکتا تو تراویح میں کوشش کرے کہ لازمی کسی جگہ ایک قرآن مکمل ضرور سنے۔ پھر اعتکاف حضور کا معمول تھا رمضان المبارک کا، جو حضور کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور باقاعدگی سے اعتکاف فرماتے۔ فتح مکہ کے سال میں نہیں ہو سکا تھا آخری عشرے کا اعتکاف، تو حضور نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، ویسے 10 دن کا اعتکاف۔ اچھا قبلہ، یہ سحری اور افطاری کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ دیگر اہل کتاب سے سحری خاص طور پہ ہمیں ممتاز کرتی ہے۔ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، دسترخوان سجے ہوئے ہیں۔ وہ اہل اسلام جو ان دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کے جذبات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی بھی بیان کیا کہ کسی کو افطار کرانے کی اتنی فضیلت ہے، حضور نے فرمایا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے افطار کروانے والا، اور جو ہے اس کو روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے۔ طبرانی میں حدیث موجود ہے، پہلے امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے حلال رزق کے حرام رزق سے افطار کرانے والے کو کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن حلال رزق سے جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، حضور فرماتے ہیں رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شب قدر کو جبریل اس سے مسافہ
اضافہ کریں گے اور اس کا دل نرم کر دیا جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ نے افطار پارٹیوں کا ذکر فرمایا، لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اپنے عمرا دوست جو ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، اس کو بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان کو بلائیں، ہزار بار رشتہ داروں کو بلائیں، اپنے دوستوں کو بلائیں، سحری افطاری کرائیں، اچھا ہے، سب مل کے اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، لیکن صرف ان کو بلانا ڈاکٹر صاحب کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ لقمہ ان غریبوں تک بھی پہنچائیں، ان غریبوں کو بھی افطار کرائیں جن تک کوئی لقمہ پہنچانے والا نہیں ہے، جو بھوک سے تڑپتے ہیں، ان کو اچھی سحری اور اچھی افطاری کروائیں۔ اگر آپ غرباء میں افطار تقسیم کر رہے ہیں، پھر آپ عمرا کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی بلائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے، مل کے اللہ کا ذکر کریں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہاں کرنا چاہوں گا، رمضان مبارک کو فیسٹیول بنا لیا گیا، ریسٹورنٹس میں جائیں، بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، سحری کے بعد بھری ہیں، کیا کر رہے ہو بھائی؟ سحری کر رہے ہو بھائی، روزے نے تمہیں دیا کیا ہے؟ ہم نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا، روزہ تو کہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی اللہ کے دیے ہوئے فرض کے وقت کر رہے ہو، یہ تو سحری کا مذاق اڑانا ہے، یہ تو روزے کا مذاق اڑانا ہے، بے پردہ عورتیں بیٹھی ہیں، ہاں ہو ہلڑ بازی ہو رہی ہے اور یہ سحری کر رہے ہیں، افطار پارٹی ہو رہی ہے، افطار پہ اکٹھا ہونا، میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے پردہ عورتیں ہیں، غیر محرم لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے، کوئی پردہ نہیں، دنیا کی باتیں، خشیت الہی نہیں، افطار کے وقت دعا نہیں، افطار کے وقت آنسو بہا کہ اللہ سے معافی نہیں ہے، فیسٹیول ہو رہا ہے جیسے پکنک ہو رہا ہے، افطاری ہوگی، ایسی افطار پارٹیاں تو رمضان خراب کرنے کے باعث ہونے۔ قبلہ وہ کون سی شرائط ہیں، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے، جن سے روزہ فرض ہوتا ہے ایک مسلمان کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب محدثین نے 6 شرائط ذکر کی ہیں جس سے انسان پہ روزہ فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، ظاہر ہے کافر پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا عاقل ہونا، مخبوط الحواس پاگل پہ روزہ فرض نہیں کیونکہ اسے شریعت قلم اٹھا لیتی ہے۔ تیسرا بالغ ہونا، نابالغ بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ چوتھا تندرست ہونا، ایسا بیمار، یہ نہیں کہ چھوٹی سی بیماری ہوگی تو بھاگ جاؤ، ایسا بیمار جس کو کوئی دیندار طبیب کہہ دے کہ بھئی اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہاری بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اس وقت اس کے لیے رعایت ہوگی۔ پانچواں مقیم ہونا، شرعی جو مسافر ہے اس کو شریعت نے اس وقت کے لیے گنجائش دی ہے۔ اور چھٹا عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، جو عورت ایام میں ہوگی اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کی ادائیگی کی 3 شرائط لازمی ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب ان میں سے لیکن 3 شرائط ایسی ہیں جن کی قضا کرنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا، اگر ان کی قضا نہیں کریں گے تو ساری زندگی وہ روزہ فرض رہے گا، اور اگر قضا ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو قبر میں یہ بھاری اس گناہ کے بوجھ کو لے کے قبر کو بھاری کریں گے۔ ان میں سے 3 شرائط میں سے بیمار ضروری ہے، جب بیمار صحت مند ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا تو اس پہ لازم ہے کہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ وہ کیسے؟ یعنی روزہ رکھے گا۔ دوسرا مسافر جب سفر سے واپس آ جائے گا، رمضان ختم ہوگا تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا، لازم ہے اس پہ کہ وہ روزہ دوبارہ رکھے گا۔ اور تیسری جو ہے، جب عورت حیض و نفاس سے پاک ہو جائے گی تو رمضان المبارک کے بعد جتنے روزے اس کے رہے ہیں وہ اپنے روزے لازمی رکھے گی۔ اگر اس کو نماز میں گنجائش ہے وہ اس کو نماز نہیں لوٹانی، لیکن روزہ اس کو قضا کرنا ہے، لوٹانا ہے، ورنہ شدید گناہگار ہوگا۔ قبلہ وہ شرعی عذر کیا ہیں جن کے وہ بھی بتا دیجئے جن کی بنیاد پر روزے سے رخصت مل جائے؟ ایک ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کیا، بیمار جو شدید بیمار ہے، جس کو طبیب کہہ رہا ہے کہ دیندار طبیب کے تمہاری جان جانے کو خطرہ ہے۔ آج کا تو لوگ کھانسی آ گئی، زکام ہو گئی، پیٹ درد ہو گیا اور روزہ نہیں رکھنا بھی بیمار ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو اگر طبیب کہے گا آپ کی جان کو خطرہ ہے تب آپ کو وہ روزہ سے رخصت ہوگی۔ آج کو الٹی آ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر منہ بھر کے بھی کہہ آ جائے تو یہ مسئلہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا کہ اگر آپ جان بوجھ کے کہہ کریں گے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا جب منہ بھر کے آئے گی، ویسے منہ بھر کے آ جائے یا جیسے بھی آ جائے کہ ایسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کو کوئی دیندار طبیب کہے، جس میں آپ کو حد درجے کی شوگر ہے، دل کا مرض ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، پھر آپ کو اس وقت روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہوگی۔ دوسرا، اگر آپ شرعی سفر میں، آج کل یہاں سے کسی کو اسلام آباد سے لاہور جانا ہو تو وہ کوئی سفر ہے، روزہ رکھ لے تو محدثین نے کہا افضل ہے، لیکن اگر بہت نازک مزاج ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی نہایت کمزور یا بوڑھا شخص ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ عورت اگر حاملہ ہو اور یا بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور وہ سمجھتی ہے کہ اس سے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے، وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ مجاہد اگر جہاد پہ ہے واپس وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، واپس آ کے ادا کرے گا، واپس آ کے رکھ سکتا ہے۔ تو قبلہ پروگرام کے اختتام پہ آپ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ فدیہ کب لازم آتا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو میں نے بیمار کا کہا نا، بیمار روزہ چھوڑے گا لیکن جب صحت مند ہو جائے گا تو وہ روزہ لوٹائے گا، اس کا فدیہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کو دوبارہ صحت کے امکان نظر نہیں آ رہے، کوئی ایسا بوڑھا ہے جس کو دوبارہ صورت نہیں نظر آ رہی کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، پھر اس کے لیے فدیہ جائز ہوگا۔ فدیہ یہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ 2 مساکین کو کھانا کھلانا، ایک مسکین کو
مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا، یا جو ہے صدقہ فطر کے برابر گندم جو کہ 2 سیر بنتی ہے وہ دینا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کشمش کے برابر دیں اور بڑھا کے دیں، اللہ اس کو اور اجر دے گا، اور فدیہ دینا ضروری ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میری جگہ روزے کوئی اور رکھ دے۔ بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب۔ ناظرین اکرام، روزے کے حوالے سے ایمان افروز گفتگو آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سارے مہینے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے عین مطابق اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں آج ہم نے قبلہ کی سنی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے، یہ انسان